अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज दो अफसोसनाक वाक़यात हुए और पहला वाक़या आज सुबह लोअर जो कुरम है उसमें हुआ, जहां पे बगन में डीसी का जो कॉन्वॉय था उसके ऊपर अटैक हुआ। डीसी जावेद महसूद साहब को 3 गोलियां लगीं। पहले सुबह उनकी हालत तशवीशनाक थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर हैं। उनको अब पेशावर GHQ में मुंतकिल कर दिया गया था। और आज शाम को तुर्बत में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो कि एक बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम से धमाका किया गया, जिसमें अब तक की इतलात ये हैं कि 40 ज़ख्मी हैं। और ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है और प्रोग्राम के आखिर में हम इन्हीं वाक़यात पर भी बात करेंगे। और इससे पहले नाज़रीन के गेस्ट का तारुफ करवाऊं, अभी तक जो मुज़ाकरात के हवाले से बयानबाजी हो रही है उसमें लग ये रहा है कि जो बैक चैनल टॉक्स थी वो अब रुक गई हैं। और कहा यह जा रहा था कि ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं ये 24 नवंबर की जो कॉल थी उस दौरान शुरू हुए थे, जिसमें हुकूमती सीनियर लोग और सीनियर ऑफिशियल थे और PTI के सीनियर लोग थे। और लेकिन जिस तरह ही मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ बाकायदा हुकूमती कमेटी के साथ, तो ये बैक चैनल जो मुज़ाकरात हैं ये बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ CBMs भी हुए, जिसमें आज जो कल एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में से 250 लोगों को जो PTI एक्टिविस्ट थे जिनको पकड़ा हुआ था 24 नवंबर और 26 नवंबर के केसेस में, उनको बेल दे दी गई। 13 केसेस थे और 250 लोगों को छोड़ा गया। तो इसको भी एज ए CBM कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन क्या नतीजा निकलेगा, ये कामयाबी की तरफ चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, नेक नियति अभी तक हमारे सामने है। दोनों तरफ से कोशिश यही है कि मामला बेहतरी की तरफ लेके जाएं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने भी कह दिया था कि हमें सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो आपको मुआशी इस्तेहकाम चाहिए उसके लिए भी सियासी इस्तेहकाम चाहिए, और अब जो सिक्योरिटी के हालात हो रहे हैं उस हवाले से भी आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एक्स केयर टेकर इन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मेरे मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, एंकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके भी वक्त का। मैं चाहूँगा कि आप दोनों की इजाज़त से प्रोग्राम के आगाज़ में पहले एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनवाऊँ कि वो इन मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात कर रहे हैं। जो भी हुकूमत इकनॉमिक एजेंडे पे यकीन रखती है वो चाहती है कि मुल्क का पॉलिटिकल टेम्परेचर लो रहना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे, दूसरा फरीक अगर रीजनेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो जरूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। ज़रूर अच्छे नताइज निकल सकते हैं और नेक नियति की कोशिश अगर दोनों तरफ से होगी। और वही उन्होंने बात की कि अगर मुआशी इस्तेहकाम चाहिए तो हम इस तरफ जा रहे हैं। शेख वक्कास अकरम साहब ने भी आज इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू की, मैं चाहूँगा वो भी ज़रा सुन लें आप। हम मुज़ाकराती कमेटी के अंदर हुकूमती मुज़ाकराती नॉमिनेटेड जो लोग हैं उनकी सीरियसनेस और इन मुज़ाकरात की पेश रफ्त के ऊपर ये फैसला करेंगे कि वो कितने संजीदा कितने नहीं। अगर वो सजा हो भी जाती है और हमें कोई संजीदगी नजर आती है, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर हम वहां वो कर रहे हैं तो ये यहाँ पे करेंगे। उन्होंने हमसे क्या चार्टर ऑफ डिमांड रखना है? हम इंसाफ मांग रहे हैं, हमको डील तो कोई नहीं मांग रहे। खान ने भी जब आना है वो किसी अदालती फैसले के बाद ही बाहर आना है। ये नहीं है कि आज मुज़ाकराती टीम ने वो किया और कल जनाब उस पे, और आपने देखा होगा कि उस पे गुफ्तगू भी हुई है। उन्होंने बड़ा वाज़े इस पे ये बात कह दी है कि जुडिशियल सिस्टम के थ्रू इन्होंने आना है। और हम भी, खान इससे पहले कह चुका है, बिफोर गवर्नमेंट कुड से खान ने ऑलरेडी कह दिया। जी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगा। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है और हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे, दूसरा फरीक माकूल मुज़ाकरात की कोशिश करेगा तो ज़रूर अच्छे नताइज निकलेंगे। शेख वक्कास अकरम साहब इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम
چاہے سزا ہو بھی جاتی ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کو ایک فیصلہ آنا ہے، تو اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ مذاکرات کا عمل سیبوٹاج نہ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ کہتے ہیں کہ تو پھر جو سول نافرمانی کی جو ہماری کال ہے اس کو بھی حکومت بھی برداشت کرے. باقی انہوں نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم ہے، اسی کے تحت سب سزائیں ختم ہوں گی یا جو بھی باہر آئیں گے. مرزا سولنگی صاحب، اب یہ should we consider this statement of Sheikh Waqas Akram as a non-starter for the situation as we go in? دیکھیں، ان مذاکرات کے حوالے سے ایک جو اہم بات ہے وہ خود پی ٹی آئی کی آمادگی ہے مذاکرات پر. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، جو مستقل بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا وہ یہ تھا کہ یہ تو چور ڈاکو لٹیرے ہیں، اور فروری کے انتخابات کے بعد ان کا موقف یہ تھا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کے ساتھ تو ہم نے بات نہیں کرنی ہے. ہم نے بات کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، اور وہ براہ راست کہتے رہے کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اب اس سے نیچے اتر کے آئے ہیں، یہ بالکل کیٹو کی چوٹی سے اتر کے مرگلا کی پہاڑی تک تو آئے ہیں. یہ بات بھی حکومت سے کہیں گے. اور اگر آج کے اخبارات دیکھے ہیں آپ نے تو ان کی شہ سرخی یہ تھی کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، ہم نے بس صرف حکومت سے بات کرنی ہے. تو یہ ایک تبدیلی تو ہے، لیکن جو ابھی تک جو مذاکرات کے دور ہوئے ہیں، اگر اس کی جو پروگریس ہے اس پر دیکھیں تو کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، باوجود اس بات کے کہ اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کو منسوخ کرنے اور 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے اور جو تعیناتیاں ہوئی ہیں عدلیہ میں اس کی تنسیخ کا مطالبہ نہیں کر رہے. لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کاغذ پر لانے سے انکاری ہیں. جو پچھلی جو پہلے مذاکرات کا دور ہوا اس میں بھی پریس ریلیز میں یہ بات لکھی تھی کہ جی وہ اپنے تحریری مطالبات پیش کریں گے. دوسرے میں بھی یہ ہوا جو پریس ریلیز کی گئی، لیکن ابھی تک وہ اس سے انکاری ہیں. جو شیخ صاحب نے جو بات کی اس میں بھی یہ کہ جی ہم کیوں تحریری جو ہے وہ مطالبات پیش کریں. تو یہ یہاں تک کہ جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں جب ان سے کہا گیا کہ جی اگلا دور کس تاریخ کو کرے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہم نہیں کرتے، ابھی جب ہم خان صاحب سے بات کریں گے تو اس کے بعد طے کریں گے. تو ایک طرح سے کوئی خاص پروگریس نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پرسوں جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ کوئی تاریخ دیں گے اگر دینی ہوگی. تو بنیادی طور پر کوئی خاص پروگریس اس پر ہے نہیں. یہ کہنا کہ جی وہ جو عدالتیں ہیں ان سے اگر سزا بھی ہو جائے تو ہم جو ہے وہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم جو مذاکرات جاری رکھیں گے، ترسیلات زر جو ہے اس کو منسوخ کرنے پر آپ زور نہ دیں. اب عدالتوں کے فیصلے اور ترسیلات زر یہ دو مختلف طرح کی چیزیں ہیں. عدالتوں نے اپنے طور پر فیصلے دینے ہیں، یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو عدالتوں کے سے ہی ریلیف لیں گے. تو پھر یہ ترسیلات زر جو ہے وہ ایک ایجیٹیشنل ایک ٹیکٹکس ہے. لیکن حکومت کیونکہ ابھی اس پر کچھ نہیں کہہ رہی تو میرے خیال میں یہ معاملہ اسی طرح سے چلے گا. لیکن مجھے کوئی خاص پیش رفت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. صحیح. عامر ضیاء صاحب، چارٹر آف ڈیمانڈ ریٹن میں نہیں دے رہے ہیں، زبانی بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں. ایک کہ جی ایک تو 2 جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائیں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، لیکن ریٹن میں نہیں آ رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف، جس طرح ابھی مرزا سولنگی صاحب نے فرمایا کہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ سزا اگر ہو بھی جاتی ہے یا جو بھی فیصلہ آتا ہے ہم مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے،
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی اسی قسم کا کوئی ویٹ ہے؟ کیونکہ جو بیک چینل ٹاکس تھی وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ختم ہو گئی ہیں. بات یہ کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ کس پس منظر میں جو ہیں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مرتضیٰ صاحب نے بالکل درست کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا جو بھی اس کی ایک گفتگو جس طرح سے وہ کر رہے تھے ریٹرکس جو تھی اس سے وہ نیچے آئی ہے. تو نہ صرف پی ٹی آئی نیچے آئی ہے, میرا کہنا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ نیچے آئی ہے. دونوں فریق جو ہے وہ اپنی اپنی جو ان کی پوزیشنز تھی اس سے وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے تو مرتضیٰ ہمارے سینئر انہوں نے بات کر لی ہے. اب حکومت کو بھی دیکھیں نا, جب پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن کا آغاز ہوا تھا, اس کو ڈسمینٹل کرنے کی ایک پورا ایک سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ ہوئی تھی بڑے منظم انداز سے, تو اس کو اگر حکومت قبول کری ہے ایز اے اینٹیٹی کہ جی اب ہم آپ سے میز پر بیٹھ کر بات کریں گے. پہلے تو اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا نا کہ پی ٹی آئی جیسے ختم ہی ہو گئی ہے, ایک وہ بھی زمانہ تھا. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ فروری کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد پھر پورا ایک لڑائی جھگڑا ہوا, تو پی ٹی آئی کم از کم اس نہج پر آ گئی ہے کہ جی اس کو ایک لیجیٹمیٹ پولیٹیکل فورس کے تسلیم کیا جا رہا ہے اور اس کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کر حکومت اس سے گفتگو کر رہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بالکل اس کو تو ایک باکس میں بند کر دیا گیا تھا کہ جی وہاں سے اس کے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی معمولی قیمت پہ نہیں کیا, یہ جو جہاں تک وہ پہنچے اس نے بڑی بھاری قیمت ادا کی. ان کی جو پوری فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے, اس کے لیے ان کو کئی جو ہے مظاہرے کرنے پڑے, لانگ مارچ کرنی پڑی, اس کی اپنی ہیومن کاسٹ. تو ایک بڑی انہوں نے سمجھے کہ جبر سہ کر, مشکل سہ کر, قربانی دے کر جو اس نہج تک پہنچے ہیں. تو دونوں میں سمجھتا ہوں کہ فریق جو ہے, پھر ایک بار ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا جو اس نے آخری 24 نومبر کی کال دی تھی, اس کے بعد انہوں نے کر کے دیکھا کہ جی ریاست کا جو ایک رد عمل تھا, بڑا سخت رد عمل آیا تھا اور وہ ایگزاسٹ کر چکے تھے کہ جی ہم نے جو کرنا تھا کر دیا. پی ٹی آئی ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ وہ بہت ہی بڑا ایکٹ آف بریوری کرے گی, کوئی بڑا ایک گرینڈ اور جلسہ جلوس کرے گی تو حکومت گر پڑے گی. سیاسی تحریکیں اس طرح نہیں چلتی. تو یہاں پہ انہوں نے کر کے دیکھی. اسی طرح حکومت کی بھی مجبوری ہے کہ حکومت کو اگر چلانا ہے, ان کو سسٹم کو مستحکم کرنا ہے, تو انہیں اپنی پولیٹکس میں پاکستان کی اعتدال لانا ہوگا, نارملٹی لانی ہوگی. عامر, آپ نے حکومت کی بات کی, وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی کہ جو پچھلے 12 دنوں میں 9 مطلب جو 2 مذاکرات ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ پیش رفت نہیں ہوئی. اگلے روز میں سن رہا تھا ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ جناب بڑے اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی اور دونوں نے کہا کہ جی ملکی معیشت کے لیے بات کرنی چاہیے, ملک میں سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر. تو بات یہ ہے کہ جو اپنے وہ کور ایشوز ہیں وہ ایک تو ریٹن میں دے نہیں رہے, اور دوسرا اسی وجہ سے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھے ابھی تک. میں آ رہا ہوں اس کے اوپر, میں اس کے اوپر بھی وہی اسی طرف آ رہا تھا. میں بات ہی دیکھیں, جتنی بڑی خلیج ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان, جو 2 مذاکرات کی راؤنڈ ہوں گے اور آپ سمجھیں گے کہ حکومت ایک دم کنسیڈ کر دے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. یا پی ٹی آئی جو ایک دم اچھا بچہ بن جائے گی, تو ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ مذاکرات کی سمت جو ہے کس جانب جا رہی ہے. آپ سوچیں کہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ سے چند گھنٹے پہلے اگر فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 19 قیدی چھوڑنے کا اعلان ہوتا ہے, پھر اسی دن چھوٹ بھی جاتے ہیں بہت سارے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جی 47 مزید کو جو ہے ریویو میں ڈالا جائے گا. انڈیکیشن ہے کہ مثبت جو ہے کہتے ہیں نا کہ حالات جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی انڈیکیشن ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھے کہ جی 1 راؤنڈ ہوگا, اگلے دن عمران خان باہر آ جائیں گے, میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا. لیکن یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ مزید مقدمات قائم نہ ہوں, اور جو ایک سمجھے کہ جعلی مقدمات ہیں اس کو چیلنج نہ کیا جائے حکومت کی طرف سے. اگر فیصلہ آ جائے, جو بھائی 188 مقدمات ہیں اس میں سے کچھ ہی جو ہوں گے, میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجیٹمیٹ قسم کے مقدمات بن سکتے ہیں وہ بھی عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ہم نے دیکھا جی عمران خان پہ 188 مقدمات. اچھا, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یاسمین راشد صاحبہ ہوئی پہلے مرحلے کے اوپر, یا پنجاب کی ان کی دیگر لیڈرشپ ہوئی, جو ضعیف بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, شاہ محمود ہو گئے, آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے نکلنے کا کوئی راہ سبب بن سکتی ہے. مگر پھر میں کہوں گا کہ ہم کوئی 2020 میچ نہیں کھیل رہے, ڈرامیٹک انداز سے چیزیں نہیں ہوں گی. ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی ہم میڈیا پہ بیٹھیں گے, صبح ایک دم مذاکرات ہوئے اور 3 گھنٹے کی کوئی فلم کی طرح اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا اور محبت کی کہانی جو ہے کامیاب ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا سیاست کے اندر. ظاہر ہے کہ اچھا, ایک اور میں نے کہا کہ مجبوری دونوں کی, حکومت بھی چاہے گی کہ حالات نارمل ہوں, پی ٹی آئی بھی چاہ رہی ہے, لیکن ان نیگوسیشن پہ دونوں کی خواہش ہوگی کہ اپنے اپنے انداز سے جتنا زیادہ لیوریج حاصل کر سکے. وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اوپر ہوگا کہ کون زیادہ انداز میں جو ہے مذاکرات کرے گا. لیکن سمت طے ہو گئی, اور ایک دم جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا,
تو ایک دم کچھ ہونے کی توقع بھی نہیں ہے جو سیاسی. لیکن عرفان صدیقی صاحب ایک اہم رکن ہے کمیٹی کے, سینئر موسٹ رکن, لیڈ تو خیر ڈپٹی پرائم منسٹر کر رہے ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اب یہ ایک تو چیز ہمارے سامنے ہے ہی کہ لیکن کچھ جو سیاسی پنڈت ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے یہ چلے 10 دن چلے, 15 دن چلے, 20 دن چلے, مہینہ چلے یا جتنے دن بھی چلے, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی سیکنڈ آپشن کی ڈائیلاگ کی نہیں رہے گی. ایک تو یہ بتا دیں کہ ڈو یو سبسکرائب ٹو دس, ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے تو اس میں وہ مجھے نہیں معلوم, عامر ضیاء یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جی فوراً کوئی فیصلہ آئے گا, لیکن 1 انچ پیش رفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید کہیں سے کچھ نہ کچھ ریٹن ان کے سامنے رکھا ہو, کسی پہ بات ہوئی ہو. تو وہ جس طرح ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ جی گفتگو ہو گئی. دیکھیں, جو پنڈت ہیں وہ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں جو ویلاگرز اور یوٹیوبرز ہیں ان کی تو بہت ہی ہوش ربا کہانیاں ہیں, خاص طور پر بیک چینل کے حوالے سے. جبکہ میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو بیک چینل جو تعلقات ہیں جس کا بہت ہوا بنایا گیا ہے وہ بہت ہی نچلی سطح کے فنکشنل لیول کے کمیونیکیشن رہی ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حد تک ہو یا حکومت کی حد تک ہو. اگست میں, سپٹمبر میں, اکتوبر میں اور نومبر میں جو آخری ان کا جو حلہ تھا, اس حوالے سے کچھ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن تھی کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے, ایس سی او کی سمٹ ہو رہی تھی, اس طرح کی چیزیں تھی. خان صاحب کے ساتھ ان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جو بڑے جو مدعے ہیں, 9 مئی کا 190 ملین پاؤنڈز کا, ان کے کیسز کے ریلیف کے حوالے سے میری معلومات کے مطابق کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ جو سارا جو ہوا کھڑا کیا گیا, اب یہ کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں, اس کا بہت حد تک انحصار جو اگلے جو 2 بڑے مقدمات ہیں, ایک پرسوں جو 6 جنوری کو جو فیصلہ آنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا, جی جس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو سزا ہونا تقریباً ناگزیر ہے. خان صاحب کو بڑی سزا اور ایک حد تک جو ہے وہ بیوی کو بھی. پھر جو 9 مئی کا جو معاملہ ہے وہ بھی اب آخری سٹیج میں جا رہا ہے. یہ صرف اس انتظار میں ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی مخصوص حالات کے اندر فلاں جو پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں پر مقدمہ بھی چل سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے, تو پھر خان صاحب کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگی. لیکن ان دونوں مقدمات کے حوالے سے مرتضیٰ سولنگی صاحب ملٹری کورٹس کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ملٹری کورٹس میں مطلب جی بالکل. تو پھر ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اور مزید کمزور ہوگی. تو اب یہ تو پھر پی ٹی آئی پر ہوگا کہ مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس سیاسی طور پر مذاکرات کرنے اور عدالتوں کے ذریعے ریلیف لینے کے علاوہ انقلاب کا کوئی آپشن نہیں ہے, وہ ایگزاسٹ کر چکے. صحیح بالکل. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ کیا دونوں اسی قسم کے سخت سٹانس رکھیں گے, کیونکہ شیخ وقاص اکرم نے جہاں میٹھی بات کی وہاں سخت بات بھی کی ہے, تو کیا وہ اس کو دھمکی سمجھا جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک. عامر ضیاء, یہ ڈائیلاگ سے بھی ذرا اس کو ریلیٹ کریے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کچھ وہ خاموشی ہے. اگلے روز ڈان میں ذوالقرنین طاہر کی خبر تھی کہ وہ بھی 2024 کے بعد 2025 میں بھی خاموشی ذرا جاری رکھیں گے until and unless unexpected کوئی چیز نہ ہو جائے, اور جس کو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہو سکتی ہے عمران خان کی رہائی. تو یہ دونوں چیزوں کو ذرا ریلیٹ کریں کہ جو بھی ہے مشاورتی عمل یا مذاکراتی عمل, اس میں یقیناً بڑے میاں صاحب کی بھی کنسنٹ ہوگی. یقیناً ان کا مشورہ ہوگا, اپنی پارٹی کو مشورہ ہوگا, لیکن ایک بات سمجھیں
کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نا اس کی اجازت یا اس کا اصل جو نوڈ ملی ہوگی جہاں پہ ان کو وہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے بالا نہیں ہو رہی ہے یہ چیز. جو بھی ہوگا ان کی مرضی سے ان کی منشا سے ہوگا. اور جب بھی مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے ہمیشہ دونوں فریق اپنی میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آتے ہی ایک دم جو ہے شیر و شکر ہو جائیں گے, ایسا امکان نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی پی ٹی آئی کہا کرتی تھی نا کہ بھائی بے اختیار حکومت ہے, اور جب آپ بے اختیار حکومت, اور ظاہر لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ بے اختیار حکومت ہے تو آپ جو ہے کہتے ہیں نا بلا واسطہ مذاکرات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بقول ان کے, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیج میں سمجھتا یہ نہیں ہوگا کہ اس سے نہیں ہوگی. اچھا ایک اور بات بھی یہ توقع نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک طرف یونیفارم میں لوگ بیٹھیں گے اور ایک طرف پی ٹی آئی بیٹھ کے مذاکرات کرے گی. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کو کرنی ہوگی کسی ذریعے سے ہی کرے گی, اور ظاہر گورنمنٹ جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ جس سے بات کی جائے. میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ اس وقت ریاست کی ضرورت ہے یہ کہ پاکستان کی سیاسی حدت میں کمی لائی جائے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات جو ہیں ناکام ہوتے ہیں ضمیر صاحب تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اس کا نتیجہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک دم کوئی بہت بڑا ایک دم ابال آ جائے گا, لیکن ایک سیاسی بے چینی جو ہوگی وہ جاری رہے گی. اور وہ جو ہے ایک آپ کا ڈائسپورا ہے وہ ناراض ہے, پاکستانی ڈائسپورا وہ آپ کے خلاف کام کر رہا ہے. پاکستان کے پڑھے لکھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت مایوس ہیں, وہ بہت زیادہ نالا ہیں. تو ایک ٹیڑھا پن رہے گا آپ کی سیاست میں. تو آپ کو نارملٹی کے لیے کہیں نہ کہیں پہ ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے. اچھا اب ظاہر ہے کہ مذاکرات کے اوپر یہ لوگ کوئی نہ کوئی پیچھے سے یقین دہانی ہوگی کہ پی ٹی آئی نے کنسیڈ کیا ہے اور آ کر بیٹھ گئی ان سے بات کرنے کے لیے. صحیح. اب مذاکرات اس میں کون سا فریق زیادہ گراؤنڈ گین کرتا ہے یہ ان کی ٹیکٹکس پر ہوگا کہ مذاکرات کس طرح سے کیا جاتا ہے. صحیح. بہت ہی مطلب ہے ایکٹ ہوگا دونوں طرف جہاں دیدہ اچھے لوگ گفتگو کرنے والے موجود ہیں, پی ایم ایل این کے بھی صحیح تو دلچسپ کھیل ہوگا. صحیح. اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں, لیکن زیرو سم گیم نہیں ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جو صحیح اس کو ہمیں سے لینا چاہیے, اور اس کو یہ نہیں لینا چاہیے کہ حکومت کی ناکامی ہو گئی یا پی ٹی آئی کی ناکامی. بات کی کہ اگر ناکام ہوتے زمین تو ہمارا ملک جو ہے ناکام. مسئلہ تو پاکستان کا ہے. ایگزیکٹلی, عمران خان سے بڑا بالکل صحیح فرمایا. میں بالکل آپ صحیح فرمایا. مرزا سولنگی صاحب, ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی, انہوں نے کہا جب ان سے ملنے گئے کہ بھی آپ لوگ اپولوجیٹک کیوں ہو, آپ ضرورت جو ہے وہ ان کی ہے آپ سے مذاکرات کرنے کی, تو آپ اتنے اپولوجیٹک کیوں ہو, اگریسو سٹانس رکھو. ایک چیز وہ بھی آئی. پھر انہی کی طرف سے یہ آیا کہ مجھے بل واسطہ جو ہے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں, جس کی پھر تردید بھی آ گئی کہ جی ایسی کوئی پیشکش نہیں تھی. اب وہ جو ان کے شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بنی گالا نہیں, ان کو تو کے پی ہاؤس, گورنر کے پی ہاؤس یہاں سی ایم کا جو ہاؤس ہے اس میں نتھیا گلی میں شفٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے عجیب قسم کے متضاد بیانات بھی آ رہے ہیں. دوسرا ایک اگریسو سٹانس بھی ہے. دیکھیں خان صاحب جو ہے ان کو داد دینی پڑے گی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بیک وقت گلا بھی پکڑ سکتے ہیں اور پاؤں بھی پکڑ سکتے ہیں, اور وہ دونوں کام بیک وقت کر رہے ہیں. ان کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ پاؤں پکڑنے کا کام کر رہی ہے. جو ان کے بیانات ہیں, جس طریقے سے گڈی جو ہے وہ شیر و شکر جو ہے وہ اچھے ماحول میں گفتگو ہوتی ہے. لیکن خان صاحب کا جو ٹویٹر اور ان کی جو ٹرول بریگیڈ ہے, خاص طور پر جو ملک سے باہر ہے, صرف ترسیلات زر روکنے کی مہم نہیں چل رہی, بلکہ جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ بھی فلی آپریشنل ہے. تو ان کو داد تو دینی پڑے گی. لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ جی وہ بنی گالا تو نتھیا گلی تو فلاں, یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی بات ہے نہیں. جہاں تک حکومت کے بااختیار ہونے کا تعلق ہے تو یہ جیسے خان صاحب کے زمانے میں ایک صفحے کی حکومت تھی, آج بھی ایک صفحے کی حکومت ہے. اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے انہوں نے مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا موقف بہت شروع سے واضح رہا ہے کہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی
यानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, उनकी ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन हमने उनके साथ कोई मुज़ाकरात करने नहीं है। असल जो मसला है वो ये है, बिल्कुल मुर्तज़ा असलंगी साहब, एक चीज का भी जरा बताते चलिए कि कहा यह जा रहा था कि जी ट्रंप के आने की वजह से एक फॉरेन प्रेशर डेवलप हुआ, फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, एक वो रीजन दी गई कि जी हुकूमत उसकी वजह से, फिर दूसरी तरफ से यह है कि दोनों के ऊपर प्रेशर आया फॉरेन, तो ये भी कोई है, मतलब दिस कुड बी द रीजन। देखिए, हुकूमत शुरू से बातचीत करना चाह रही थी, उन्होंने बरमला कहा, ये पीटीआई थी जो कह रही थी कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, तो मजबूर सबसे पहले जो मुज़ाकराती कमेटी है वो खान साहब ने बनाई, हुकूमत ने तो नहीं बनाई। तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से वो केटू की चोटी से नीचे मरगला तक आए हैं, किस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम भी गई, 8 फरवरी के इलेक्शंस भी गए, जो अदलिया में जो अपॉइंटमेंट्स हुई उसके हवाले से, तो पीछे कौन हटा है? दबाव जिस पर होगा वही पीछे हटेगा ना। हुकूमत ने तो अभी तक कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे पता चले। इस वक्त अगर कोई बेअख्तियार लोग हैं जिनसे आप हमदर्दी कर सकते हैं, वो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी है। ये लोग उधर जाते हैं, किसी किस्म की कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी दूसरे पे शक करता है कि ये जाकर खान साहब को क्या बता देंगे, असद कैसर हो, दूसरे हो, ये एक दूसरे से डरे हुए लोग हैं। इसी वजह से तो ये तय हुआ है कि 6 रुकनी कमेटी पूरी की पूरी मिलेगी, और इजाजत भी मिल गई है, अगर पीर को नहीं तो मंगल को उनकी मुलाकात तय है, या मतवक्के है। देखे, वो अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अब वो सिर्फ मुज़ाकरात नहीं चाहते, अब वो कहते हैं कि किसी ऐसे पुरफिजा मकाम पर आप हमें ले जाए जहां पर हम मुज़ाकरात करें, जहां पे और कोई ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो। अब इस तरह की जो ख्वाहिशात हैं, आमिर ज़िया, यही अब जो बात हो रही है कि इन्होंने कहा कि जी केटू से मरगला तक आ गए हैं नीचे, और मरगला के रास्ते ही उनके केपी के सीएम भी निकल गए थे पहाड़ी चढ़कर पैदल। तो एक तो ये है कि मुर्तज़ा असलंगी साहब का ख्याल है कि प्रेशर बेसिकली पीटीआई के ऊपर है, लेकिन जो बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं पे ये रियलाइजेशन आई कि ये हाई टाइम इस वक्त मुज़ाकरात करने चाहिए, ये गवर्नमेंट की तरफ रियलाइजेशन थी या उधर भी कोई प्रेशर आपको लग रहा था? जमीन इस पे तो कोई डिस्प्यूट है ही ना कि पीटीआई पे तो दबाव है, पीटीआई पे तो जबर है, पीटीआई के तो लोग जेल में हैं, उन पे मुकदमा चल रहे हैं, तो ये तो कोई सबको नजर आ रहा है कि जी उनके ऊपर जो पिछले 2-2.5 बरस में जो कुछ हुआ है। बात ही कि हुकूमत ने एक वो मौका था कि जब इसको एज अ पॉलिटिकल एंटिटी तस्लीम नहीं किया जा रहा था, और ये जितना माजी में होता है कि जी फला पॉलिटिकल पार्टी हिस्ट्री हो गई, अब वो तारीख में मतलब है। आप याद करें ना, जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ था उसके बाद कितना सन्नाटा छा गया था, और नून जो है वो टूट कर उसमें से काफली कितने बड़े पैमाने पे बनी थी, और वो नून लीग बेचारी मुख्तसर सी रह गई थी। याद करें, हमने सब कवर किया उसको, ठीक है। पीपल्स पार्टी से पेट्रियोट निकल आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीटीआई से लोग गए, लेकिन उसके बावजूद जो इनका एक सपोर्ट बेस था, इन्होंने उसको मेंटेन करके रखा वो। और आप देखिए ना कि कितना ज्यादा मतलब है कि गिरफ्तारी भी हुई, पिटाई भी हुई, सब कुछ जो कर सकते थे कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि दोनों नीचे आए हैं। अच्छा, अब ये बात की जी बनी गाला जाना है, अस्पताल जाना है, वोट एवर, मैं कहता हूँ ये होता है, नोट ऑफ हिस्ट्री की भी अहमियत नहीं है इस चीज। आप ब्रॉडर जो पस मंजर आप देखें, जो हमारा ब्रॉडर वो है पेश मंजर है सियासत का, वो ये कि जी पाकिस्तान की रियासत भी मुश्किल में, दबाव हम पर भी है, मईशत हमारी नहीं चल रही है। हमें नजर आ रहा है कि जो तब्दीलियां आ रही हैं वो ये नहीं होगा कि वो इंसानी हकूक की हमदर्दी की बिना पर आपके ऊपर कोई दबाव डालें। अगर उन्हें मतलब है कि कोई प्रिटेक्स्ट है, वजह चाहिए दबाव डालने की, तो बना सकते हैं कि जी फौजी अदालतें हैं, वो बना सकते हैं जी हमारा जो अंदर कंट्रडिक्शंस हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर उनकी नजर जैसे बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, तो फिर बहाना बन जाएगा इंटरफेरेंस का। तो इसलिए जो हमारी हुक्मरान शराफिया है, सियासी शराफिया है, उसको अगर अल्लाह अक्ल सलीम दे तो वो किसी के इंटरफेरेंस से पहले ही मामला को तय कर ले, ताकि बैरूनी मुदाखलत की जगह ना बने आपके पास। बात बहुत बहुत बड़े बड़े, तो अगर रियासत प्रेशर में नहीं, मुझे तो हैरत है
تو میں پھر کہتا ہوں پی ٹی آئی کی پریشر میں ہونا تو چھوٹی بات ہے, اس کا دکھ جو ہے وہ چھوٹا دکھ ہے. اصل مسئلہ تو پاکستان کا ہے. صحیح, بالکل نہ معیشت چل رہی. بالکل معیشت کی بات کی. میں چاہوں گا آخری سوال مرزا سولنگی صاحب سے میں یہ کر لوں. مرزا سولنگی صاحب, یہ آج ورلڈ بینک کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک تو وہ $20 بلین کا جو ہے وہ 10 ایئر پروگرام بھی سامنے آ رہا ہے سوشل سیکٹر کے لیے, سپورٹ کے لیے. دوسرا وہ ساتھ ہی پیرلل رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں پاورٹی جو ہے پچھلے 2024 میں 7% جو ہے وہ اوپر گئی ہے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے جس میں احسن اقبال صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ ابھی ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں بھی شاید یہ ریلائزیشن ہو کہ جی چلیں ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ لیکن ملک کو تو چلنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں تک پی ٹی آئی کی جو وہ قیادت جو پارلیمنٹ کے اندر ہے یا جس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, ان کے مفادات تو موجودہ نظام کے ساتھ ہی وابستہ ہیں, تو ان کی یہ خواہش ضرور ہوگی. لیکن خان صاحب جو اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور خاص طور پر جو ٹرول بریگیڈ ہے ان کی ملک سے باہر, ان کے مفادات یہ ہرگز نہیں ہے. ان کے مفادات تو یہ ہوں گے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جھگڑا ہو, پاکستان کا IMF پروگرام جو ہے وہ رول بیک ہو, پاکستان پہ مزید پابندیاں لگیں, دہشت گردی مزید بڑھے, افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں, بھارت کے خراب ہوں. وہ سندھی میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کوے کو شور میں مزہ آتا ہے. تو یہ جو کوے ہیں ان کو تو شور میں مزہ آئے گا کہ جتنا بحران گہرا ہوگا اتنا ان کے انقلاب کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی. تو یہاں پر یہ ایک مفادات کا اور خواہشات کا ٹکراؤ بھی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب اور عامر ضیاء صاحب. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ہمارے بیورو چیف پشاور کے ممتاز بنگش صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, سابق کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر رہے ہیں سندھ کے اور ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز بنگش صاحب, ہمارے بیورو چیف ہیں 92 نیوز چینل کے پشاور میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. کرم ایجنسی میں امن معاہدہ ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن عناصر جو ہیں اس امن معاہدے کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج بھی جو بگن میں جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ڈپٹی کمشنر بھی زخمی ہوئے اور 2-3 اہلکار جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے. یہ لوئر کورم کا علاقہ ہے. اور اب گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی میں بھی واضح طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جناب آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے گا. کچھ معاملات شاید تاخیر میں گئے, کے پی کی حکومت جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں دیکھ رہی تھی جو اب ہم آج دیکھ رہے ہیں, حالات اتنے بگڑ گئے ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیں ضمیر, بات یہ ایک تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر 24 جب نومبر کی بات تھی, اگر آپ کو یاد ہو, اور یہ لانگ مارچ کر رہے تھے, اس وقت یہ حادثہ ہوا تھا. چیف منسٹر کی پہلی رسپانسبلٹی تھی اپنے صوبے کی عوام کی جان و مال کی حفاظت. ان کو یہی ایک شعور بھی مل رہا تھا کہ وہ اس مارچ کو کینسل کرتے, کہتے کیونکہ بہت خون خرابہ ہوا ہے میرے صوبے میں, یہ پارا چنار میں, تو ہم یہ کال آف کر رہے ہیں ٹیمپرری اینڈ وی آر گوئنگ, اور جا کے ہم وہاں پر حالات کو ٹھیک کریں گے. وہاں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ امیڈیٹلی ایشو ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ یہاں پر آگے اسلام آباد میں ٹائم ویسٹ ہو گیا ایک ہفتے کا, اس میں اور زیادہ کیجولٹیز ہوئیں, جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر بھی دوڑ گئی. ان کے اپنے جو مطلب اہل تشیع بھی, اہل سنت بھی, اور جو سیکٹریین ایشوز تھا اس میں جب ایک دوسرے کی جانی نقصان ہوا, اس سے اور دشمنی بڑھی, اور زیادہ جانی نقصان ہوا, اور مالی نقصان ہوا. تو یہ ایک تو پروونس کی بہت ہی کمزوری تھی اور ویکنس تھی جو انہوں نے دکھائی, اور ایک بر وقت اس پہ ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد یہ جب امن جرگہ ہوا ہے 4 جنوری کو, اس میں فیصلہ ہو گیا. اب یہ رسپانسبلٹی ہے امن کمیٹیوں کی, جب دونوں سائڈ سے انہوں نے ایک گارنٹی دی, اور پھر ایک کیونکہ شارٹیج آف فوڈ ہے, شارٹیج آف میڈیسنز ہیں, بچوں کی اموات ہو رہی ہیں, تو یہ حکومت نے بڑی کوشش کی, اور فیڈرل منسٹری نے بھی کی, اور اس کو جا کے امن کے جگ کرنے کے بعد کہا جی ہم کنوائے موو کرتے ہیں. سرکاری اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرانگیزی کی جا رہی ہے,
اس سے تاکہ اور حالات خراب ہوں. اور اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی یہ سیکٹیرین ایشو. اور وٹ آئی تھنک اس کو بہت خطرناک حد تک بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ خوارج ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے یہ سرکاری اہلکار پہ ڈی سی پہ حملہ کیا, اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھیں کراچی میں بھی بہت زیادہ اسٹرائکس ہوتی رہی ہیں, کراچی کافی کو بند کیا گیا. یہ اور جس طریقے سے ابھی حرکت کی گئی ہے اس سے یہ پورے ملک میں پھیل سکتی ہے, اور یہی کوشش کی گئی ہے. یہ تو ہمارے چاہے سنی بھائی ہیں, شیعہ بھائی ہیں, سب ان کے علماء ہیں, وہ بہت ایک سمجھداری سے سمجھ بوجھ کے ساتھ آپس میں بڑے اچھے تعاون سے مذاکرات کر کے بیٹھے ہیں. ادروائز پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سیکٹر ایشو کو بہت بڑھا دیا جائے, جو کہ کسی حالت میں حکومت پاکستان مسلح افواج اور صوبائی حکومتیں اجازت نہیں دیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے وہاں کے ایم پی ایز 3-4 ایم پی ایز ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا ضمانت دی, آپ نے کیوں اس عمل کو کمپلیٹ نہیں کیا, کون اس میں شامل ہوا ہے. یہ بہت بڑی شرمگاہی ہے. اس سے دیکھیں پروونشل کمیٹی کہ آپ اپنے جتنے ریسورسز سول فورسز خاص طور پہ ایف سی کو وہاں پہ لے کر آئیں, جو مقامی بھی ہیں, جانتے بھی ہیں سسٹم کیا ہے, اس کو کریں. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان کی پوری سپورٹ کرے, جتنی سول فورسز کو لے کر آئیں, اور یہاں پر یہ بنکر سب چیزیں فورسفلی ڈسٹروائے کریں. صحیح. یو ڈونٹ اپولوجیٹک. کہیں نہ کہیں وہ فورس چاہیے جسے اتھارٹی نظر آئے, ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہو, ناٹ کہ ہم کو خدا نہ خدا کیلکولیٹ کرے, بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. صحیح. ممتاز بنگے صاحب, آج میری ایک بہت ہی سینئر کے پی کے شخصیت سے بات ہو رہی تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ اٹس نو مور سیکٹیرین, اور یہ جو خوارج ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ وہی خوارج ہیں جس میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے, اور اب اور مزید دہشت گرد آرگنائزیشنز جو ہیں افغانستان سے انٹر ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ممتاز, آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایف سی شوڈ بی گیون فل چارج کہ وہی آپریشن کرے, اور جو جن سے بات ہو رہی تھی میری آج, وہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہاں کی کے پی کی جو پولیس ہے یقیناً بہت زبردست تکڑے جوان ہیں, لیکن ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو دشمن, جو خوارج, جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں. ضمیر, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے. اور یہ مسئلہ اب سیکٹیرین نہیں رہا. جو جب جرگہ جاری تھا اس وقت بھی ناخوشگوار قسم کے جو واقعات ہوئے, اس قسم کی جو قتل ہیں اور یہ جو تشدد ہیں اور یہ جو لاشوں کی بے حرمتی ہے, یہ میرا خیال ہے کبھی بھی سیکٹیرینزم کے جو تنازعات ہیں اس میں کبھی بھی کہیں پہ بھی دیکھنے میں نہیں آئے. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آج جو جس طرح سے واقعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے عمائدین تو سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ وہاں پہ امن کا قیام ہو اور وہاں لوگ جو ہیں امن اور سکون سے رہ سکیں. وہاں جو امن کمیٹیاں بنائی گئیں, ظاہر ہے انہوں نے اس لیے رسپانسبلٹی لی کہ وہ پائیدار امن چاہتے تھے. اس میں کسی ایک فرقے کے لوگ نہیں تھے, بلکہ دونوں فرقوں کے لوگ تھے, بلکہ مختلف قبیلوں کے لوگ اس میں شامل کیے گئے تھے, تاکہ ہر قبیلہ اپنے طور پہ اپنے اپنے علاقوں میں امن کی پائیدار بحالی کے لیے کوششیں کریں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ اسلحے کی بات ہے پولیس کے پاس, اس کے پاس, اس سے میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہ اس کو ابھی جو مرج کیا گیا ہے, تو یہاں کی جو پولیس ہے یہ پہلے لیوی فورس ہوا کرتی تھی جس کی اتنی مطلب کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی. اب اسی پولیس کو اس میں شامل کیا گیا ہے, لیکن اس کے لیے جو اس کی استعداد ہے وہ اس طرح سے بڑھائی نہیں جا سکتی. ظاہر ہے وہ لوگ جو تھے وہ سویلین ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے, اکثر لوگ یونیفارم میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے, اور ان کو یونیفارم پہنا کے یا پروموشن دے کے اس میں شامل کیا گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جرگے کے فیصلے کی روشنی میں اور ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, تو اس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے ایک اور پولیس فورس کی بھرتی کے لیے بھی اس کا اعلان کیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ اب جو پولیس فورس ہے وہ یہاں پہ بھرتی کی جائے گی. لیکن جو معاملہ ہے جو کہتے ہیں کہ امن کمیٹیوں نے کیوں ان کو تحفظ نہیں دیا, اب بات یہ ہے کہ وہاں ٹرائبلزم نہیں رہا. جب ان کو سیٹل ڈسٹرکٹ میں شامل کر دیا, جب ان کو مرج کر دیا, تو پھر صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن کوئکلی ممتاز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قافلہ کتنے ٹرکوں کا تھا جو کہ امدادی سامان لے کے جا رہا تھا, جس کو ڈپٹی کمشنر اپنی حفاظت میں لے کے جا رہے تھے؟ یہ 72 ٹرکوں پر مشتمل قافلہ تھا, اور یہ قافلہ روانہ نہیں ہوا تھا. وہ ڈپٹی کمشنر جو تھے اس سے پہلے ہی
उसे चल पड़े थे और उसे बगल के इलाके तक वो पहुंच गए थे, जबकि काफिला जो था वो टल की हदूद में था, अभी कुरम की हदूद में दाखिल नहीं हुआ था। 72 ट्रकों में अद्वियात के ट्रक भी शामिल थे, इसके अलावा शय खुर्दनोश के, ग़िज़ाई अजनास के और LPG और चीनी और आटे के ट्रक उसमें शामिल थे। काफ़ी उसकी मतलब बहुत बड़े लेवल पे अशियाए खुर्दनोश थे वो मुमताज, इस अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या ये जो था इमदादी सामान लेकर जाने वाला जो काफिला ये आगे गया या ये अभी नहीं आगे जा सका, पहुंचा नहीं ऊपर? नहीं, ये अभी तक टल की हदूद में ये काफिला मौजूद है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि सूबाई हुकूमत का कहना है कि जब तक इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जाता और जब तक इस इलाके को सिक्योरिटी की जो इदारे हैं उनसे क्लियरेंस नहीं मिलती, तब तक ये जो कन्वाय है ये टल के हदूद में रहेगा और वो पारचिनार तक वो नहीं पहुंचेगा। सही, बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, हम बहुत अरसे से इस पे आपसे भी बहुत दफ़ा बात हुई है और आपने भी बहुत दफ़ा इस पर बात की है कि काबुल से हम लोग किस तरह एंगेज करें। अभी हमने हाल ही में जब उनके फ़िज़ाई हमले किए और उनके टारगेट किए तो उस पर भी वो नाराज़ हुए, खुद भी कुछ नहीं करते और हमें भी नहीं करने देते। देखें, इसमें बात ये ज़मीन देखें, प्रॉब्लम ये कि इंडिया पूरी तरह वहाँ पर अभी उनका इंग्रेस है। उनकी काबुल एम्बेसी के अंदर PLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, खरकसान ग्रुप और उसके बाद ख्वारिज, TTP, देर ऑल देयर, ये पूरी वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। सो कैन वी अलाउ देम टू डू एवरीथिंग, और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए। देखें, मैंने तो नहीं इतने अरसे में कोई ओपनली अखबारों में देखा कि हमारा गवर्नमेंट का कोई डेलीगेशन गया हो, फॉरेन मिनिस्टर गए हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हों, जाके उनसे बात की हो, साथ अच्छे अपने लोग लेके गए हों, जो उलमाए हैं उनको लेके गए हों और जाके मुज़ाकरात किए हों कि जी हमें ये प्रॉब्लम है, आपसे हमारे ये ताल्लुकात हैं, हमारे आपसे रिलेशनशिप हैं, दोनों सॉवरेन स्टेट हैं, हमें आपसे बात आपस में मिल के बात करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट सपोर्ट दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी कमिटमेंट दुआ की पूरी करें। मैंने नहीं देखा। बात ये है कि यू हैव टू इंगेज, पहले उनसे दोबारा जाएं, ओपनली जाएं, मुज़ाकरात करें और उसमें चाइना को, अमेरिका को, ईरान को शामिल करें। ईरान शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द ये मुज़ाकरात में। नॉर्दर्न आइज का टोटल उनके पास कंट्रोल है। ये जब तक नहीं करेंगे मसला नहीं को। आपके साथ मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान में कोई एक भी चाइनीज जो वहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं वहाँ माइन मिनरल के अंदर, वो बहुत पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, रेल लाइन तालिबान को, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है चाइनीज ने। मीन एक भी चाइनीज मारा गया? नो। वाई कोयटा में और कराची में मारे जा रहे हैं? बिकॉज सीपैक नहीं बनने देना। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में ट्रबल रखनी है। अफगानिस्तान में ट्रबल होगी तो हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी नहीं होगी। अफगानिस्तान के थ्रू गवादर बलूचिस्तान and then Gwadar port and then Africa, Middle East market is available. So we must understand we have to go for a very aggressive diplomacy अफगानिस्तान के साथ और ये अमेरिका के साथ, जो वहाँ पर वो वेपन हमारे छोड़ के गए हैं इनके हाथ में लगा हुआ है। We have to engage China and America and Iran के देखें ये इश्यूज हैं, आपकी वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है। ईरान तो क्योंकि एक स्टेक होल्डर है रीजन का, वो दोनों ममालिक को, वो अमेरिका भी उसको पैसा दे रहा है, तालिबान को चाइना भी दे रहा है, तो दे आर नॉट पुश्ड फॉर पाकिस्तान, और इंडिया वहाँ पे जाके बैठ गया। तो हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे फौजी भी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, हम दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। हम चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए आप पूरी कौम खड़ी तो हो साथ, आप इसमें इस्तेकाम करें, कैपेसिटी बढ़ाएं लड़ने की। लेटेस्ट उनके पास वेपन एमुनेशन है। हमने क्या किया है, आप इस वक्त ना इलीगल स्पेक्ट्रम को, ना स्मगलिंग रोक रहे हैं, ना हम हुंडी को रोक सक रहे हैं, ना ये नारकोटिक्स को रोक सक रहे हैं, ना स्मगल गाड़ियाँ आ रही हैं। ये पैसा सारा इधर जा रहा है, अशरफिया के पास जा रहा है। अशरफिया क्या कर रही है, जहाँ भी आपने कहा उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। सो प्लीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो है दे हैव टू बी टुगेदर। इट इज़ वेरी सीरियस इशू। ये सेकंड इशू पारा चनार का, इट कैन, इसकी आग के लपेट में पूरा पाकिस्तान आ सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसलिए द अर्ली व्यू हम इसको कंट्रोल कर लें, द बेटर। सही। मुमताज बंगेश साहब, आपको क्या लगता है कि फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में? असल में ज़मीर, जहाँ तक यहाँ पुलिस की बात है तो चूँकि पुलिस जो है दहशतगर्दी से नहीं निपट सकती, ये बात तो तय है। और जहाँ तक अमन कमेटियों की बात है तो माजी में हम ये तजर्बा कर चुके हैं, जब यहाँ पे टेररिज्म इंतहाई ज़्यादा अरूज पर था
تو اس وقت امن کمیٹیاں بنائی گئیں اور پھر امن کمیٹیوں کا حشر یہ ہوا کہ ایک ایک کو وہ مارنے لگے. تو پھر لوگ امن کمیٹیوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ عوام اور شہریوں کے تعاون کے بغیر اس جنگ کو جیتنا آسان نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر بھی وہ کیا جا سکتا ہے. امن کمیٹی تو یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ان کی تحفظ کے لیے کون کیا کرے گا؟ وہاں تو ٹرائبلزم نہیں رہا, وہاں تو ابھی سیٹل ڈسٹرکٹ ہے. بتا چکے ہیں اس لیے چاہیے ہے کہ جو ایف سی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی استطاعت نہیں ہے, جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اگر خارجیوں کے پاس اتنا ماڈرن اسلحہ ہوگا اور وہ اس کے طرح کے کامبیٹ اٹیکس کرتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں لگتی, تو پھر تو فل فلیج آرمی آپریشن کی ضرورت پڑے گی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل بالکل. یہاں پہلے ابتدائی طور پر تو چاہیے ہے کہ ایف سی کو مکمل طور پر یہاں اس شاہراہ کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ پہ تعینات کیا جائے اور وہاں پہ چیک پوسٹیں بنائے جائیں, اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں کو بھی اعتماد میں لے کر, جس طرح سے جرگہ ہوا ہے اسی کی روشنی میں ان کو اعتماد ملے کہ وہ جو ایف سی ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. تو میرا خیال ہے اس کو کنٹرول کرنا پھر زیادہ مشکل نہیں ہوگا. لیکن صرف پولیس پہ چھوڑنا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سے یہ ابھی ٹیررزم ہے, یہ سیکٹیرینزم اگر ہے تو اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل معاملہ ٹیررزم کا ہے کہ جو خوارجی آتے ہیں اور پھر ان کو عشاء دیتے ہیں اور یا خود اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ پھر کنوائے پر حملہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اصل میں جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر بھی ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہی لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ نشاندہی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بریگیڈیئر صاحب, اب یہ بھی وہاں پہ کچھ لوگوں کا غصہ بھی ہے, جس طرح آپ نے بات شروع کی تھی کہ اگر جس طرح یہ حالات خراب ہوئے تھے, حالات کو پر قابو پایا جاتا, راستے بند نہ ہوتے, لوگوں کو میڈیسن, ہیلتھ فیسلٹیز اور کھانے پینے کی اشیاء یہ سب کچھ ملتی رہتی, تو شاید وہ اتنا زیادہ مطلب نہ ہوتا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ اسی طرح راستے میں بلاکیڈز آتے رہے اور یہ امدادی سامان بھی نہ پہنچ سکا, تو وہ تو حالات زیادہ خرابی کی طرف نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ضمیر بات, it is the responsibility of the federal government and the provincial government to ensure security of life and property of the people of Pakistan, اور ان کی جان و مال کی حفاظت. صحیح. یہ اس میں کمزوری نہیں ہو سکتی. آپ ایف سی کو بلائیں. اب ملٹری ول کنٹینیو ڈوئنگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جو پہلے کر رہی ہے وہ کیپیسٹی بڑھا دیں گے, انٹینسٹی بڑھا دیں گے. 170 آپریشن ہر روز فوج کے لوگ کر رہے ہیں. آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پر یہ انشور کریں کہ آپ کی وہاں پر آپ کی ایف سی آ گئی ہے, اس نے کنٹرول کر لیے. جو بنکر سارے ایف سی کو ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے, اور لوکل سے مدد لیں کہ یہ خوارج کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا کے چھپے ہوئے ہیں. یہ آپ ول سی کہ ود ان 3-4 days they will all be killed. ہماری سیکورٹی فورسز لگ گئی ان کے پیچھے. اب دے آر گوئنگ کہ کہاں جا رہے ہیں, کون سپورٹ کر رہا ہے, کون کو کھانا پینا دے رہا ہے, سب کچھ پتہ چل جائے گا اور آپ دیکھیں گے یہ کیسے مارے جاتے ہیں. لیکن عوام ساتھ کھڑی ہونی چاہیے. لوکلز شوڈ سپورٹ. آپ کی علاقے میں آپ کے بہن بھائی مارے جا رہے ہیں, آپ کے بچے کے میڈیسن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, آپ سپورٹ کریں گے. یہ ساری حکومت کی اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, یہ آپ کی اپنی سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹی, آپ کی امن کمیٹیوں کی رسپانسبلٹی ہے. آپ نے جرگہ کیا ہے, علماء جو ہیں اہل تشیع اور اہل سنت بیٹھ کے آپس میں باہمی رحمت سے, پاکستانی مسلمان ہیں آپ سب, کلمہ توحید پڑھتے ہیں, اس لیے اس کو کے مسئلے کو حل کریں. اور ہمارے جو یہ علماء ہیں جن کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہاں پر دے شوڈ گو ان دیٹ ایریا, وہ جائیں. مولانا فضل الرحمان جائے, آپ کے باقی جتنے لوگ ہیں وہ جائیں, وہاں جا کے بات کریں, جرگے کریں, ختم کریں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ پاکستان بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب, لاسٹ کمنٹ, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پراکسی وار امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دی گارب آف سیکٹیرینزم؟ اٹس پراکسی وار 5th جنریشن میں. دے کریٹ اے سچویشن جہاں آرمی کو پری میچور عوام سے لڑائیں, عوام کے ساتھ استعمال کریں, عوام کے دلوں میں فوج کو اور آپس میں عوام کو خلیج ہو جائے, فوج کمزور کریں. اور جیسے ابھی سیریا میں ہوا ہے, یا سے پہلے عراق لیبیا میں ہوا ہے, فوج کو کمزور کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ enemy narrative. Let's defeat as a nation. Very right. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ممتاز بنگر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.